बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम, ज़रा इस बात से आगाज़ करते हैं कि देखें, खेलों के भी कुछ उसूल होते हैं। माना कि खेल आपको एंटरटेनमेंट, तफरी फराम करता है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स तय किए जाते हैं जिसके मुताबिक तमाम कंट्रीज आपस में खेलते हैं। लेकिन जब कोई एक ऐसा मुल्क जो असर और रसूख भी रखता हो, वो किसी एक मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा हो, उस पर सारे खामोश रहें, तो बात फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों तक भी पहुंचना शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो भारत, पाकिस्तान तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ भी खेलने से इनकारी, इन द सेंस वो कहते हैं जी जो मैचेस होंगे वो, सॉरी मैं यहाँ पर बताऊँ जो भारत ने किया है सबसे पहले ज़रा उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जो कहते हैं ना, इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख इतना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ, और आईसीसी की ज़ाहिर है अब करता धरता भी हो गए हैं जय शाह। तो हुआ ये कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में खेल रहे थे और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। अब कुछ हालात बनते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद तनकीद होती है कोलकाता राइडर्स जो कि शाहरुख खान की है कि आपने क्यों लिया है बांग्लादेश के क्रिकेटर को। इवन के गद्दारी के फतवे भी जारी कर दिए हैं शाहरुख खान के खिलाफ, और ये तक कहा गया है जी जनाब कोई फला फला इनके साथ करेगा तो हम उसको इतने लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम दुश्मनी है ना, ये जो इस्लामोफोबिया है ना, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामोफोबिया है। मसला खिलाड़ियों से नहीं है, मसला खेल से नहीं है, मसला अदाकार से नहीं है, मसला है इस्लाम से, मसला है मुस्लिम दुश्मनी का। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश की बॉलर, जिस तरह से दफा आपको बता रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अहम बैठक हुई और फैसला किया गया कि वर्ल्ड कप मैचेस के लिए टीम अब भारत नहीं जाएगी। और उसके ऊपर शाहरुख खान को गद्दार कहना, ये कहना कि इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया, मतलब लॉजिकलेस। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे ये। अब सोचें कि इनके जो एक्टर्स हैं, जो ज़ाहिर है अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो एक्टर्स, उनको हर मौके पे, हर कदम पे ये साबित करना पड़ता है कि हम उसूलों पर नहीं चल रहा है, आप जो हमें कहें वही ठीक है। यानी कि सरकार जो कहेगी फिर इन्हें वही सब करना पड़ता है, वरना इनके लिए हिंदुस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। यही मिसाल ये हुई, शाहरुख खान चाहते तो डट जाते, वो कहते हैं जी जो भी बाकिया हुआ है उससे पहले हमने लिया था मुस्तफिजुर रहमान को, और पूरी एक ड्राफ्टिंग होती है, खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, पूरा प्रोसेस हो जाए तो कहते हैं ना दिन दहाड़े होता है, सूरज की खुली रोशनी में होता है। ये नहीं होता कि चुपके से आपने किसी को भर्ती कर लिया अपनी टीम में। और सदफ, ये जो इंतहा पसंदी है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जो हिंदुत्व के बैनर के नीचे रेडिकलिज्म हो रहा है, ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस क्रिसमस पर जो भारत में इंतहा पसंदी हुई, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गई, गिरजा घरों को यरगमाल बनाया गया, क्रिसमस की तकरीबात पे पास्टर्स को हिरासा किया गया। आप सोचें, दुनिया ये बात जान रही है, दुनिया लान तान कर रही है कि भारत जो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, प्रोग्रेसिव स्टेट कहता है सदफ, वहां पर ये मामला चल रहे हैं, वहां पर आप अकलियतें गैर महफूज होती जा रही, ना सिर्फ मुसलमान, अब हम देख रहे हैं क्रिश्चियंस भी, और साथ ही साथ सिख तो वैसे ही हाँ, लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि क्या भारत के अंदर जो सेम वॉइसेस हैं वो कुछ इस हवाले से बात कर रहे हैं कि नहीं। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, उन्होंने मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया है। कहते हैं कि सियासी नाकामियां छुपाने के लिए खेल को ढाल ना बनाया जाए। इससे ज्यादा मोदी को कोई बड़ा तीर और तंज नहीं लगा सकता जो उन्होंने कह दिया। ज़ाहिर सियासी नाकामियां क्या है, मार्का हक में हारने के बाद भारत हर वो काम कर रहा है जिससे वो अपनी ग्रैंडियोसिटी साबित कर सके जो वो नहीं कर पा रहा है। वो कहते हैं जी खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। ये कुछ सेन वॉइसेस हैं जो कि आवाज उठाती हैं, और वो भी यही, शशि थरूर भी ये बात कर रहे थे कि स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग क्रिकेट। खेल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और जब जब बीजेपी का मैंडेट लूज होने लगता है, जब जब मोदी सरकार इररेलेवेंट होने लगती है, तब तब इस्लामोफोबिया पर मबनी कोई ना कोई कार्रवाई कर देते हैं। आप ये देखें, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत सब कुछ कर रहा था, सारे मुल्क खामोश बैठे थे। आज आपकी भी बारी आ रही है, आज बांग्लादेश की बारी आई है, कल किसी और मुल्क की आएगी, हो सकता है श्रीलंका की भी बारी आ जाए कि भारत को, जहाँ पे भारत, क्योंकि भारत का वतीरा और बयानिया हेट्रेड है। और जब हम ये कहते हैं ना कि आप सियासत को खेल में लेकर ना आए, तो फिर ये बात यहाँ पर सच साबित होती है कि देखें किस तरीके से अब खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
اور ظاہر ہے اس کی کیا ریپریکاشنز ہوں گے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہوں گی ICC کے قوانین کیا یہ بھی ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ملک آپ کے ملک میں کھیلنے سے انکار کر دیں تو کیا پھر وہ میزبانی کا حق آپ سے لے لیا جاتا ہے کہ نہیں، یا یہاں بھی بیکاز جے شاہ کیونکہ سارا معاملہ سنبھال رہا ہے ICC کا، تو یہاں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے معروف سابق ٹیسٹ کرکٹر. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. توصیف صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا جو کچھ ہوا مستفیض الرحمان کو ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا IPL سے، وجہ کیا بتائی گئی جی جو واقعہ ہوا بنگلہ دیش میں؟ ایک تو یہ بتائیے گا کیا ان دونوں کو ایک ہی لینس سے دیکھنا ضروری ہے؟ کھیل کو کھیل رہنے دینا، یہ پالیسی بھارت کیوں نہیں اپنا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہم پہلے سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اب اس کا دائرہ جو ہے بڑھ گیا ہے. پہلے وہ صرف پاکستان پہ بہت زیادہ اٹیک کرتا تھا اور ہماری کرکٹ کو جس طرح اس نے ڈیمیج کیا سب کو معلوم ہے. ہم بولتے رہے کہ بھائی نہیں پھر بھی ہم کھیلیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایشینز کو جو ہے وہ اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ تو ہیں خراب لوگ. اور نقوی صاحب نے جو پچھلا میٹنگ بلائی تھی ACC کی، اس کے بعد سے تو یہ بالکل ہی جسے کہنا ہوگا. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ اور دیکھا آپ نے جو کرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے یا جو وہ ساتھ ساتھ رہے ان کے کافی حد تک. وہ ہم نے وہ دیکھا جب وہ یہ ٹرافی نہیں لے رہے تھے تب بھی اسٹیج پہ وہ موجود تھے. تو میرا خیال ہے ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ یہ تو ہمارے سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی کنٹریز کے اس میں جو ہے انگلش لوگ بھی تھے، انہوں نے کچھ ان کی ایسی حرکات پہ وہی جو ہاتھ نہ ملانا اور وہ اس پہ کافی کرٹیسائز کیا. اس پہ وہ تل ملا کے رہ گیا اور اس کے بعد اس نے سوچ لیا کہ اب ان کو بھی ظاہر ہے پیسے کے بلبوتے پہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو میرا تو کہنا ہی یہ تھا کہ ایشینز کو ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اور کافی آوازیں اٹھی ان کے اپنے ملک سے بھی، دیکھ رہے ہیں آپ کے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان کی حرکات پہ. اور ظاہر ہے یہ اب کرکٹ کی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اس کو کھیل سمجھنا چاہیے، وہ تو وہ سوچ نہیں رہا، وہ اپنی اب کرسی کے اس پہ آ گیا. اور بالکل ٹھیک کہا اس وقت کہ جے شاہ جو ہے وہ مین کردار ہے اس کا، اور وہ اس کو سبوتاش کرنا چاہ رہا ہے ساری اس کو. اور یہ جو جب سے مار پڑی ہے ان کو، اس کے بعد سے ہمارے بدلے کے بعد وہ اب دوسری کنٹریز کے لوگوں پہ بھی آ گیا جو کام کیا. ظاہر ہے شاہ رخ کی آپ نے بات کی، مجبور ہیں یہ لوگ، اور بھی کئی لوگ مجبور ہیں کہ بھائی ہمیں فیور میں ہی تھوڑی بات کرنی ہے. لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ کوئی بھی نہ کھیلے ان سے اور منع کر دیں. بالکل. توصیف بھائی ساتھ رہیے گا. شاہد بھائی نے ہمیں جوائن کیا، نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شاہد صاحب، بے شک محسن نقوی صاحب کا اس چیز میں بہت بڑا کردار ہے، جس طریقے سے بھارت کھیل کو سیاست زدہ کر رہا تھا اور انہوں نے بے نقاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، کسی قسم کی جارحیت برداشت نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اقدامات محسن نقوی صاحب نے پاکستان کے لیے کیے اگینسٹ بھارت، اسی طرح کے اقدامات پورے ایشیا میں جو بھی کنٹریز بھارت کے ساتھ کھیل رہی ہیں ان کو کرنے چاہیے سخت سے سخت اقدامات؟ کیونکہ دیکھیں ICCI کیا کر سکتے ہیں، وہ تو اٹس آلریڈی انکلائنڈ ٹورڈز BCCI. ایسا کرنا پڑے گا دوسرے ملکوں کو بھی. آپ پاکستان کے ساتھ ان کی جتنی شدت پسندی چل رہی ہے، مسلمانوں سے جس طرح ان کی شدت پسندی چل رہی ہے، اس صدی میں نہیں پچھلی صدی میں یعنی 20ویں صدی میں، اب یہ 21ویں صدی ہے، بھارت کو سیکولر ملک کہا جاتا تھا. لیکن اب تو وہاں مسلمان ہوں، سکھ برادری ہوں، عیسائی ہوں، جتنے بھی عقیدتی قومیں ہیں، عقیدتی مذہب ہیں، ان کے لیے رہنا بھارت میں اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے کرکٹ کے تعلقات بگاڑ لیے ہیں. پاکستان اپنے سارے میچز پہلے ہی بتا چکا ہے سری لنکا کھیلے گا. اور پچھلے سال جب چیمپئنز ٹرافی پہ یہ مدعا اٹھا تھا، اس وقت محسن نقوی نے بڑا اچھا اسٹانس کیا تھا کہ اگر آپ نہیں آؤ گے ہمارے یہاں، ہم بھی نہیں آئیں گے آپ کے یہاں. اور اسی طرح پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش نے بھی یہ کر دیا ہے. بنگلہ دیش میں بھارت نے جس طرح انوالومنٹ کے ساتھ شیخ حسینہ واجد کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، وہاں اسٹوڈنٹ لیڈر کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ اٹھا کے کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی کو شاید جلا دیا گیا، اس کے اوپر مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈر سے ہٹا دیا.
یہ ان کی حکومت کے کہنے پر ان کی BCCI عمل درآمد کرتی ہے. تو بنگلہ دیش نے بالکل صحیح اسٹانس لیا ہے کہ اگر ہمارا ایک پلیئر آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو ہماری پوری ٹیم بھی قابل قبول نہیں ہوگی, لہٰذا ہم آپ کے یہاں نہیں کھیلنا چاہتے. ہم اپنے میچز ریلوکیٹ کریں ہمارے اور سری لنکا میں کھیلیں, اور اس پہ ICC کو ایکشن لینا پڑے گا. تو پاکستان شاہد صاحب پہلے ذرا سا پروسیس ہمیں بتا دیں کہ اب تو 7 فروری کو شروع ہونا ہے ورلڈ کپ, کیا یہ ٹائم انف ہے ریلوکیٹ کرنے کا؟ دوسرے, اگر ایک سے زیادہ ملک یہ بات کہہ دیں, جیسے پاکستان آلریڈی کہہ چکا ہے, بنگلہ دیش بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت میں نہیں کھیلیں گے, تو کیا جو ہوسٹنگ کنٹری ہوتی ہے اس کے ہوسٹ کرنے پر سوال اٹھ سکتے ہیں یا ان سے رائٹس لے لیے جا سکتے ہیں, اور از اٹ ٹو لیٹ؟ بالکل اٹھ سکتا ہے, لیکن اگر وہ ہوسٹنگ کرنے والا ملک انڈیا جیسا طاقتور نہ ہو, انڈیا کی پوری اجارہ داری ہے ICC کے اوپر, تو 3 4 5 ملک بھی اگر کہیں گے تو سب کو شفٹ کر دیں گے, لیکن ایونٹ شفٹ نہیں کریں گے. تو ICC تو ظاہر ہے بھارت کو فیور کرے گا, بھارت کے پاس پیسہ ہے, بھارت اپنے پیسے کی بنیاد پہ سب چیزیں کرتا ہے, اور ابھی افغانستان کے ساتھ بھی وہی کریں گے. ظاہر ہے افغانستان بھی مسلمان ملک ہے, ابھی وہ پاکستان سے دشمنی کی وجہ سے کہ مائی اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ, تو وہ ابھی افغانستان کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں, لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ کریں گے تو افغانستان والوں کو بھی یقیناً جاگ آئے گی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. بالکل ایسی ہے. شاہد بھائی توصیف آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم ذرا ایک اور بھی یہاں پر اپنے ویورز کو خبر دے دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 20 رکنی ابتدائی اسکواڈ ICC کو بھیج دیا گیا ہے, اور بابر اعظم, شاہین آفریدی اور حارث رؤف کے نام بھی اسکواڈ میں شامل ہیں. اور سنیں, محمد رضوان, سفیان مقیم, عباس آفریدی کو شامل نہیں کیا گیا جناب. آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کے دوران زخمی ہونے والے شاہین آفریدی کا ریہیب جاری ہے, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ میگا ایونٹ سے پہلے وہ فٹ ہو جائیں گے. اور اسکواڈ میں عثمان خان کو بطور وکٹ کیپر منتخب کیا گیا ہے. سو قومی ٹیم سری لنکا میں 7 سے 11 جنوری تک T20 سیریز کھیلے گی, جس کے بعد ہیڈ کوچ مائک ہیسن 20 میں 15 رکنی اسکواڈ بیس میں فائنل رکنی اسکواڈ فائنل کریں گے. اچھا جی, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں مزید بھی, کیونکہ ظاہر ہے اب یہ ایک ایسی سیریز ہے جو ورلڈ کپ سے پہلے ہونی ہے, تو اس میں جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کی چاہے فٹنس ہو, ان کی چاہے اس وقت پرفارمنس کی بات ہو, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. تو توصیف صاحب سر پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں. ابھی تک جو ہمارے سامنے ٹیم آئی ہے جو سری لنکا میں جا کے کھیلے گی, گو کہ ظاہر ہے ہمیں سری لنکا میں ہی اپنے میچز کھیلنے ہیں ورلڈ کپ کے, کیسا لگتا ہے آپ کو یہ ٹیم جو سلیکٹ ہوئی ہے, اس ٹیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ابھی یہ میرا خیال ہے 20 کا اسکواڈ دیا ہے, اور چینج بھی کر سکتے ہیں 31 تک آئی تھنک. تو ویٹ کر رہے ہیں, سب سے مین چیز شاہین کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں؟ فٹنس کا پہلے بھی آپ نے پرابلم یہ کیا تھا, اور شاہین کو اگر وہ پوری طرح فٹ نہیں ہے, پھر آپ کو اس کو ایک آدھ میچ جا کے بیٹھ جائے اگر کھیلنے کے بعد, تو وہ تو زیادتی ہوگی نا. تو میرا خیال ہے کہ آپ پورے آدمی لے کے جائیں, یہ آدھا فٹنس آدھا نہیں, یہ نہ سوچیں. کی پلیئر ہے, ہم جانتے ہیں کہ کی پلیئر ہے وہ, لیکن تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. انہیں پہ زیادہ جو ہے انحصار کر رہے ہیں, اور بھی آپ کے ینگسٹر سامنے آ گئے ہیں, آپ ان کو لے جا سکتے ہیں. ویسے بھی سری لنکا میں میچ ہیں, آپ کو دو فاسٹ بالر اور 2 اسپنرز اور میں بھی ایک آل راؤنڈر ساتھ کھلائیں گے آپ, تو وہاں کے حساب سے دیکھتے ہوئے آپ لے جائیں. شاہین کو ضرور لے جائیں, لیکن اس دفعہ آپ اگر ایسا ہوا کہ وہ کہیں بیچ میں انفٹ ہوئے, تو پھر تو اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. آپ کو دیکھیں پوری طرح, بالکل وہ ہمارا کی پلیئر ہے, لیکن اس طرح آپ کب تک کرتے رہیں گے کہ ادھر ادھر کی اس پہ آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے؟ آپ نے اتنے ٹرائی کیے ہیں لوگ, ان میں آپ ٹرائی کر لیں. اور یہ تو میرے خیال سے تو یہی ہونا چاہیے. 12 اسکواڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے, سب کے سامنے ہے ساری چیزیں, لیکن اتنا برا نہیں ہے اسکواڈ, ٹھیک ہے اسکواڈ صحیح ہے. اسپنر کا کام ہوگا, بیٹنگ کو ہمیں بڑا دیکھنا پڑے گا. ظاہر ہے آپ شاداب کو تو ڈیفینیٹلی لیں گے ہی لیں گے, جس طرح لے کے آئے آپ, اور نہیں لیں گے تو وہ تو دیکھیے ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ اس کو نہ لو اس کو, لیکن ہم تو اس پہ تجزیہ کرتے ہیں جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے. تو آئی تھنک ان کو لانا تھا, آپ لے آئیں, اللہ کرے کامیاب ہو. وہ بگ بیچ بھی کھیل رہے تھے وہاں جا کے,
بالکل توصیف بھائی، ہماری بھی یہی دعا ہے. شاہد بھائی آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اسکواڈ کے اوپر، جس اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مطمئن ہیں اسکواڈ سے، سلیکشن سے، کوچنگ سے؟ خاص طور پر بابر اعظم کی جو غلطیاں پچھلا پورا سال ہم نے دیکھی تھیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویکنیسز انہوں نے ریکور کر لی ہیں؟ جی شاہد بھائی. 2-3 پلیئر ایسے ہوں گے جو اس میں ظاہر ہے 2-3 پلیئر ایسے ہیں جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوں گے، جیسے شاید خواجہ نافع ورلڈ کپ کا حصہ نہ بنے. ان میں پوٹینشیل ضرور ہے، لیکن ان کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے جس کی بنا پہ انہیں سلیکٹ کیا ہے. اللہ کرے وہ ان میں سے کوئی موقع ملے ان 3 میچوں جو ان کو لگ نہیں رہا، اس لیے کہ مائک ایسا عثمان خان کے ساتھ ہی اننگ بڑی اچھی کھیلی ہے بگ بیش میں، لیکن وہ ورلڈ کپ کا تو حصہ ہوں گے اس اسکواڈ میں. پہلے وہ بگ بیش ابھی نہیں ہے. شاہین شاہ آفریدی ہوئی ہے. چلو 3 پلیئر ظاہر ہے ان کا کمپٹیشن سامنے اچھے پلیئروں سے ہوتا ہے. عباس آفریدی اس ٹیم میں نہیں ہے، سفیان مقیم نہیں ہے، لیکن محمد نواز ہے اس لیے سفیان مقیم نہیں ہے، فہیم اشرف ہے اس لیے عباس آفریدی نہیں ہے. تو اب کل بڑی اچھی بالنگ کی نصیب شاہ نے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ نصیب شاہ بھی ورلڈ کپ کا حصہ ہو گیا. ابھی وہ سری لنکا حسن نواز بھی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب اور توصیف بھائی، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. جناب اب جو یہ ہماری ٹیم ہے کیسا کھیلتی ہے، اور میں ایگری کرتی ہوں توصیف صاحب کی بات سے کہ بھائی شاہین آفریدی اور یہ فٹنس کے مسائل پلیز سارٹ آؤٹ ہو جائیں بگ ایونٹ سے پہلے تو بہتر ہوگا. آپ کو یاد ہے لاسٹ چیمپئنز ٹرافی تھی، اس سے پہلے سائم ایوب جب انجرڈ ہو گئے تھے تو کتنا بڑا ہی ہمارے لیے سیٹ بیک تھا، کیونکہ وہ بہت زبردست فارم میں جا رہے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں باقی بھارت نے جو کیا ہے، کہتے ہیں نا میچ سے پہلے، اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے جس میں سب کا فوکس کھیل پر ہوتا ہے، سکلز پر ہوتا ہے، سٹیٹس پر ہوتا ہے، انہوں نے جی سیاست لا کے کہتے ہیں نا تھوڑا سا مزہ کرکرا کر دی. لیکن کرکٹ ایک جینٹل مین گیم ہے، اور آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کر کھیلا جاتا ہے، کرکٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے کیسی خبریں آتی ہیں اور کیسے مناظر سامنے آتے ہیں. سڈنی میں جاری ایشیا سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ کا آج دوسرا دن ہے، اور بونڈائی بیچ پر جو واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس کے ہیروز کی اسٹیڈیم آمد نے پہلا دن یادگار بنا دیا. تماشائیوں نے ہیروز کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور بھرپور خراج تحسین پیش کیا. کھلاڑیوں نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. حملہ آور کو دبوچنے والے احمد الاحمد 14 سال کے ایک اور لڑکے، پیرامیڈکس، ڈاکٹر، لوکل پولیس اور سیکیورٹی اہلکار بھی اس تمام تر ایکٹیویٹی میں موجود تھے. اچھا آپ یہ منظر دیکھیں، دس از ہاؤ یو پے ٹریبیوٹ ٹو یور ہیروز. یا آپ کسی بھی ایونٹ کے لیے لوگوں کے اندر ایک احساس جگاتے ہیں، ان کے اندر اشتعال نہیں دلواتے. یہ خاموشی جو اختیار کی گئی، یہ جو لوگوں نے کھڑے ہو کے کلیپنگ کی، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو ایونٹ ہوا، جو لوگ نقصان ہونے جا رہا تھا، جو اس سے بچایا، اس کی یہ سیلیبریشن ہے. لیکن چاہے تو آسٹریلیا بھی یہ کام کر سکتا ہے. آسٹریلیا چاہے تو کہہ دیجیے ہم بھارت میں نہیں کھیلیں گے، کیونکہ جو بندہ جس نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، اس کا تعلق تو آپ کے ملک سے تھا. یہ وہی بہانہ ہے جو بھارت دوسرے ملکوں کے لیے بناتا ہے، تو کیوں نہ آسٹریلیا بھی یہ کر لے. لیکن آسٹریلیا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے ہاں ہیٹریٹ کی سیاست نہیں ہے. وہ کھیل کو کھیل سمجھتے ہیں اور پھر اسی طرح کھیلتے ہیں. وہ کھیل میں سیاست کو نہیں لے کر آتے ہیں. تو یہ بڑے بہترین شاندار مناظر ہیں. وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت میں بلیو کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس طرح کے جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کرکٹ کے میدان سے، بڑے یہ سیلیبریٹ کیے جانے چاہیے اس طرح کے مناظر. ہاؤ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو شہر قائد کے حوالے سے بتاتے ہیں. بڑی کی اہم، انتہائی یہ اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ شہر قائد بڑی دہشت گردی کے منصوبے سے بچ گیا. ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا شہر میں دہشت گردی کا. 2000 کلو گرام بارودی مواد برآمد کر کے اسے ناکارہ بنایا گیا. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر میں ظاہر اس کا ٹارگٹ کیا تھا، عوامی مقامات پر دہشت گرد حملے، خودکش دھماکے کا منصوبہ تھا. اور بلدیہ رئیس گوٹ سے 2 ٹن بارودی مواد پکڑا گیا.
सिक्योरिटी इदारों ने दिन रात एक करके दहशत गर्दों के ठिकाने का सुराग लगाया। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, आपसे जानना चाहेंगे ये वाकया, ये जो समांतर कार्रवाई की गई है और ये बारूदी मवाद को डिसमेंटल किया गया, कब पेश आया, कैसे इत्तलात मिली, ज़रा हमें बताइएगा। देखिए साहब, ये बिलाशुबा सिक्योरिटी इदारों की बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने एक बहुत बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे को न सिर्फ नाकाम बनाया है बल्कि जो भारतीय एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द हैं उस पर्दे को भी फाश किया कि किस तरीके से कराची जो पाकिस्तान की शहरग है इसके अंदर बहुत बड़ा ये दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया जा रहा था। अवामी मकामात को निशाना बनाना था। 2 टन से ज़ायद बारूदी मवाद एक ट्रक से और जो घरेलू तौर पर बनाया गया 40 किलो बारूदी मवाद है वो एक कंपाउंड से बरामद हुआ है। तकरीबन 60 ड्रम्स थे जिसके अंदर बारूदी मवाद भरा था। उसके साथ तकरीबन 5 गैस सिलेंडर्स थे जिसके अंदर उसी मवाद को उसके साथ मुंसलिक किया जाना था और इसको किसी एक जगह पर ब्लास्ट किया जाना था। तकरीबन ये 1 दिन 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ है। जब इंटेलिजेंस बेस इतला मौजूद थी इस बारे जिसकी में बिना पर कुछ बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में बारूदी मवाद 2 टन ये कैसे जमा किया गया और क्या मुख्तलिफ जगहों से मिले हैं, एक ही लोकेशन से मिले? देखिए, ये बल्दिया रईस कोट में एक खाली प्लॉट था, ये वहाँ से मिला है और इस जगह को तलाश करने के लिए तकरीबन 5 से 6 रोज़ का वक्त लगा है। जो इंटेलिजेंस इतला थी वो ये थी कि 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये दहशतगर्द जो अपना मजमूम जो मनसूबा बंदी वो कर रहे हैं और वहाँ पर जो है बारूदी मवाद हो सकता है। तो उस जगह को क्लोज करते 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 जो दिन रात एक करके जो है ना सिक्योरिटी इदारों की जानिब से काम किया गया है और आखिर जब वो उस जगह तक पहुँचे तो फिर वहाँ पता चला कि कितनी बड़ी मनसूबा बंदी कैसे की जा रही थी। क्योंकि जब वो खुदकश एक वहाँ से पकड़ा गया जिसने मज़ीद मालूमात भी दिए हैं और सबसे अहम इंकशाफ ये हुआ है कि इनका ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान कालादम BLA बशीर ज़ेब ग्रुप से है। वही बशीर ज़ेब जो माजी में मुतादिद दहशतगर्द हमले कर चुका है, जिसके पीछे हमेशा से हिंदुस्तान का हाथ रहा है। ये दहशतगर्द भारत के जो दहशतगर्दी होती है ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं। बशीर ज़ेब चाइनीज़ पर हमलों में भी मुलविस है, जो जाफ़र एक्सप्रेस है उस पर भी मुलविस है। इसके अलावा और बड़े दहशतगर्दी के केसेस है जिसके अंदर उसका नाम सामने आता रहा है। और कराची के आपको पता है कि कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे मकामात है, अवामी मकामात है और दीगर हैं जहाँ पर अगर ये अपनी मनसूबा बंदी जो उन्होंने की थी कामयाब हो जाते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन जो दिन रात हमारे जो सिक्योरिटी इदारे जो काम करते हैं उन्होंने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया है, कराची को तबाही से बचाया है। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा कि इसके अंदर जो गिरफ्तार खुदकश है उसने मजीद क्या इंकशाफात। वैसे आपकी इतलात के मुताबिक क्या मालूमात हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी या फिर कोई कहीं से टिप मिली या किसी के ऊपर शक था या कोई पकड़ा गया था उसने एतराफ़ किया? देखें साहब, ऐसे काम किसी के शक की बुनियाद पर नहीं होते। बाकायदा इंटेलिजेंस इतला होती है और जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपने काम में इतने माहिर तस्वुर किए जाते हैं कि उनको जो दाखिली और खारजी ये तमाम मामलात पर उनकी गहरी नज़र होती है। इसी तरीके से आप देख रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सिक्योरिटी इदारे जाग रहे होते हैं और ये इतना बड़ा ये मंसूबा था कि जो इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनको ये बात पता है तो यकीनी तौर पर वो शुक्रगुजार हैं इन सिक्योरिटी इदारों के जिन्होंने इस दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया है। आज CTD की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी IG ऑफिस में जिसमें इसकी तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगी। लेकिन एक मरतबा फिर भारत का जो मकरू चेहरा है जो दहशतगर्दी एक दफा फिर से बेनकाब हो गया। नज़ीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नज़ीर, हमें आगाह कर रहे थे और हम सैल्यूट करते हैं जी हमारे सिक्योरिटी इदारों को इस तरीके से। जितना बड़ा ये दहशतगर्दी का मंसूबा था, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो आपको अंदाजा नहीं है कि शहर कितनी बड़ी तबाही इसमें होती। आप ये आप अंदाजा लगाएं कि ये जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई और इस ताने बाने जहां से मिलते हैं वो भी अब सामने आ गए और आज हकाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद सामने आए। और आप ये देखें कि किलो नहीं, मन नहीं, टनों के हिसाब से 2 टन बारूदी मवाद पकड़ा गया। और फिर वही बात है कि जिस मुल्क के सिक्योरिटी इदारे, जिस मुल्क की फौज रात जागती है, सरहदों पर पहरा देती है, हमा वक्त तैयार रहती है, अपने मुल्क की हिफाजत पर मामूर रहती है,
आती है उस मुल्क में के जो शहरी हैं, जो नेटिव्स हैं, वो पुरसकून नींद सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑल थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने कराची को एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। चले जी, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। लेकिन हमने आज मौसम की बात नहीं की। मौसम की बात कर लेते हैं, क्या हाल है मौसम की बताएं। मौसम चेंज हुआ है पिछले अंगड़ाई वीकेंड, ले चुका है और कराची में फाइनली ठंड आ चुकी है। तवील अंगड़ाई है इस मौसम की जी। कराची में। अब मैं देख रहा हूँ कि आपको सड़क पर टोपियां पहने हुए अफराद भी नजर आ रहे हैं, हुडीज भी और जैकेट्स भी बाकायदा निकल आई हैं और पंखे शंखों का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बंद हो गए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची इटसेल्फ। हाँ, बीच में से कोई एक आधा दिन आता है जो थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन अब ठंड आ गई है कराची में और बल्कि जाड़ा टाइप कुछ मौसम फील होता है। और ये खैर ये जाड़ा पूरे मुल्क में है, मुल्क जाड़ा तो पूरे मुल्क में है और मुल्क भर में जो मौसम है वो औसम है। और हम जब बात करते हैं बालाई इलाकों की और बलूचिस्तान की, वहाँ पर जी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बर्फ़बारी ने कहते हैं ना, पूरा वहाँ को आप देखें, उन इलाकों को देखें, आपको हर जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है। हसीन नज़ारे, दिलफरेब नज़ारे हैं। और जाहिर है अब छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब तो सब स्कूल भी जाना शुरू हो गए। आई थिंक पंजाब में 12 जैन तक है छुट्टियां। लेकिन अब सोचें किस दिल से वापस आ रहे होंगे, कितना मज़े से उन्होंने एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, गलियात है, नतिया गली है, अयूबिया है, ठंडियानी है, इनके तो नाम भी इतने खूबसूरत हैं। यहाँ पर जी बर्फ़बारी के 2 स्पेल आ गए, 2 स्पेल आते हैं। बिल्कुल अच्छे। वादी सवात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है और ऐसे मौके के मुंतज़र अब आपको पता है सियाह उमड़ आते हैं और फिर उसके बाद सबात से आगे रुख करते हैं कलाम का। कलाम में मालम जब्बा जाते हैं, स्कीइंग रिजॉर्ट है, बाकायदा स्कीइंग करते हैं। शांगला की बात करें तो शांगला के पहाड़ों और मैदानों में बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर सू बर्फ़ फैली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ ने सर्दी जो आपका सर्दी का जो टॉप गियर था ना वो लगा दिया। स्कर्दू में, अस्तौर में पारा सोचें आप -4 है, हुंजा में -3 है। और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में तो खून जमा देने वाली सर्दी है। कलात में पारा -5 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, तो जब कोयटा का ये हाल है तो हम भी थोड़ी कहते हैं ना सर्दी भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। जो मानसेरा की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सयाहती जो मकामात हैं इस वक्त आप वहाँ पर देखें तो सयाह उमड़ आए हैं और इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वाकई इंतहाई खूबसूरत ये इलाका है और शोगरा में सयाहों की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज आई हुई हैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। ऐसे ही सयाहों से आपको मिलवाने जा रहे हैं शहजाद तनोली। तो आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानसेरा की काकल वैली के खूबसूरत सियाती मकाम शोगरा में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी के बाद मौसम साफ़ हुआ है, धूप चमक रही है और चमकती धूप में बर्फ़ के जो नज़ारे हैं वो सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे हैं, जो स्याहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बड़ी तादाद में मुल्क से दीगर इलाकों से स्याह यहाँ बर्फ़बारी के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम लोग शोगरा आए हो, ये बहुत खूबसूरत जगह है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अपनी फैमिली के साथ आए हुए, आप लोग भी आए और शोगरा बर्फ़ का मज़ा ले। हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आए हुए शोगरा विज़िट करने, तो आप लोग भी आए यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर एंजॉय करें। जी, आपने सुना जो यहाँ पे बच्चे हैं ख़ासकर वो इस बर्फ़बारी के खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और साथ साथ दूसरों को भी यहाँ आने की दावत दे रही हैं। बिलाशुबा शोगरा जो है इस वक्त स्याहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और स्याहों की मौज मस्तियाँ अरूज पर है। भाई सयाह तो सयाह हमारी भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मसला ये कि हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं। और सदफ एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक 5-6 साल पहले तक जब हम जाते थे मानसहरा, एबटाबाद या कश्मीर या फिर सवात या फिर हुंजा, तो वहाँ पर करने के लिए एक्टिविटीज़ 2-3 ही होती थी। चेयर लिफ्ट्स होती थी या फिर घोड़े होते थे, घोड़े सवारी करते थे। अब जिस तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स को फ़रोग मिला है, स्कीइंग हो रही है, आइस हॉकी हो रही है, आइस कबड्डी उस दिन हमने दिखाई, फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई। यस, हमने उस दिन आपको बताया था कितने स्पोर्ट्स के ATVs चल रही हैं, इवेंट हो रहा है। चलें जी, तो ज़रा बात कर लेते हैं वेदर फोरकास्ट के हवाले से। डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग मोहम्मद इरफान बिर्क हमारे साथ हैं। अब ज़रा पूछ लेते हैं कि जो बर्फ़बारी का सिलसिला है कब तक जारी रहने का इम्कान है, और 2 स्पेल आ गए हैं, तो मज़ीद भी स्पेल के बारे में क्या कुछ हमें बताई जा रहा है, सिलसिला क्या है, तो बताइएगा बिर्क साहब। जो बलाई इलाके हैं बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, तो इस स्पेल कब तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए, ये जो बलाई इलाकों में अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना अभी भी जो है ना वो बादल उधर मौजूद हैं और पहाड़ों पर जो है ना वो बर्फ़बारी भी जो है ना वो हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन ये वाला जो है इसमें तो कोई ऐसी नहीं है कि ये जो मैदानी इलाकों में या नीचे इलाकों में आए।
تو یہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ اوپر سے بھی جو ہے نا یہ بادل شادل نکل جائیں گے، اور آئندہ آنے والے چند روز میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے وہ خشک ہی رہے گا، اور جو پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پر شدید سرد ہوگا، جبکہ میدانی علاقوں میں بھی موسم جو ہے نا وہ سرد ہی رہے گا۔ اور برق صاحب، جب ہم پہاڑی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں موسم سرد رہے گا، بٹ زیادہ سے زیادہ برف باری کن علاقوں میں اور کتنی متوقع ہے، اور یہ بتائے گا کتنے فٹ تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی یہ والا جو سلسلہ ہے یہ گزر چکا ہے، اب اس میں کوئی ایسی برف باری مزید جو ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن تاہم جو گلیشیئرز ہوتے ہیں وہاں پر بادل جو ہے نا وہ رہتے ہیں، وہاں پر ایک الگ بات ہے، لیکن جو سیر و سیاحت کے علاقے ہیں جیسے کاغان، ناران، گلیات، مری، یہاں پر جزوی طور پر ابر آلود رہے گا موسم، لیکن کوئی اتنی بارش اور برف باری کے جو ہے نا امکانات آگے نہیں ہیں۔ اگلے آنے والے چند روز میں موسم جو ہے نا وہ سرد ہی رہے گا اور خشک رہے گا، جبکہ جو میدانی علاقے ہیں خاص طور پہ شمال مشرقی پنجاب، ساؤتھ پنجاب کے علاقے اور بالائی جو سندھ کے علاقے ہیں جہاں پر دھند ہوگی یہاں پر، اور شدید دھند جو ہے نا وہ شمال مشرقی علاقوں میں جو ہے وہ ہوگی، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھند جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ دھند کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہے گا۔ جی اچھا، دھند کا سلسلہ آپ نے کہا جاری گا۔ دھند پچھلے دنوں ہم نے کراچی میں بھی ایکسپیرینس کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی تک جی سردیوں کے کپڑے جو پہننا چاہ رہے تھے ویلویٹ اور جیکٹس، وہ ابھی تک ہم انتظار میں، لیکن پھر بھی لوگوں نے ظاہر ہے تھوڑی بہت سردی محسوس ہوتی ہے، رات میں بالخصوص ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں۔ تو ذرا کراچی کے ویدر کا بتائیے گا، اتنے کیوں چینجز اس میں آتے رہتے ہیں؟ دن میں کچھ اور موسم ہے، شام میں کچھ اور موسم ہے، صبح کچھ اور موسم ہے۔ دیکھیے کراچی کیونکہ ساحلی علاقہ ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ سمندر سے بھی ہوائیں بعض اوقات چلتی ہیں، بعض اوقات شمال مغرب سے ہوائیں آ جاتی ہیں، تو یہ پیٹرن جو ہوتا ہے کراچی کا یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں ہواؤں کے رخ کے حساب سے جو ہے نا وہ موسم میں تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ وہ آتی رہتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن میں جو ہے نا وہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور رات کو قدرے جو ہے نا وہ بہتر موسم ہو جاتا ہے۔ اور ابھی جو یہ بارش والا سپیل گزرا ہے اس کی وجہ سے کراچی میں بھی موسم تھوڑا سا جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے، لیکن الغرض بہت زیادہ نہیں چینج ہوا، اور یہ توقع بھی نہیں ہے کہ یکدم جو ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے۔ اچھا، اور آگے اگر ہم جنوری پورا مہینہ بھی پڑا ہوا ہے، فروری کی بات کریں تو کیا امکانات ہیں؟ سردی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیے یہ جو سردی ہے، سردی کی جو ایپیزوڈز ہیں وہ اس وقت آئیں گی جب کوئی بارش والا سلسلہ آئے گا، ادروائز آپ کی جو سردی ہوگی وہ نارمل طریقے سے رہے گی۔ اچھا، ٹیمپریچر جو ہوں گے، درجہ حرارت ہوں گے وہ قدرے نارمل سے بعض علاقوں میں زیادہ ہوں گے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر میدانی علاقے ہیں، خاص طور پر پنجاب کے شمال مشرقی علاقے، ساؤتھ پنجاب کے علاقے، یہاں پر جو دن کے درجہ حرارت ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے، یعنی وہ جو ہے نا 20 سے بھی بعض علاقوں میں جو ہے نا وہ کم آپ کو محسوس ہوں گے، اور اسی طرح جو کم سے کم درجہ حرارت ہوگا وہ ذرا بڑھ جائے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا، اور اوورآل جو درجہ حرارت ہوں گے وہ نارمل سے کے ایکولی ہوں گے، اس کے برابر ہوں گے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ دیکھیں جی کراچی کا موسم یہ واقعتاً ایسے ہی ہے نا سائم، کہ دن میں آپ کو ٹھنڈ، صبح سویرے جو یہ والا ٹائم ہوتا ہے نا، صبح فجر کے بعد والا ٹائم بڑی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے جیسے سورج نکلتا ہے تھوڑا گرم موسم ہو جاتا ہے، بڑا پلیزنٹ سا ہوتا ہے ویسے، وہ شام کو پھر یخ بستہ ہوائیں آ جاتی ہیں کہیں سے، اور وہ جو ہوائیں جو کونے کونے سے جی نکل کے اندر کمرے میں گھروں میں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جی لوگوں کو بڑا بادر کرتی ہیں، اور لوگوں نے بڑے ویسٹ اوپن گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم نے کوئی ایسے انتظام نہیں کیا، اچانک سے جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے سردی آ گئی، ایسی اگریڈ۔ چلیں جی ذرا بات کر لیتے ہیں سیاسی منظرنامے کی۔ بہت دنوں سے مطلب ہم پچھلے سال سے نئے سال میں انٹر ہو گئے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ مذاکرات کیسے سٹارٹ ہوں گے، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا یہ سمجھ رہے ہیں، وہ اونٹ ہی ہمیں مذاکرات کا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اچھا جی، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا یہ معاملہ ہے صرف باتوں تک محدود ہے، یا جو پیشکش ہے یہ بھی ہمیں باتوں سے زیادہ آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے، کہتے ہیں شہداء کے خون کے ساتھ جو کھڑے نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا ان کے ساتھ میں کیسے مذاکرات کروں، پھر وہی کہتے ہیں کہ جی اگر میری پارٹی بھی مذاکرات کرے گی تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، اور مجھے کوئی اس مذاکرات کا سٹارٹنگ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
چلیں وہ پروگرام اعتراض ہے میں ویسے گفتگو کر رہے تھے اور کہتے ہیں جناب کہ مجھے کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا، فضا بہتر بنائیں تو شاید کچھ بات ہو سکتی. سن لیتے ہیں. بڑوں کا بیٹھنا اس میں جانے کے لیے سنسیریٹی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. میرا نہیں خیال پرپوزل ہے 5 بڑوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. محمود خان سے جو ان کا اعتماد وہ ظاہر کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر، اس پہ ضرور مجھے ایک سوالیہ نشان. اس صورتحال میں کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں نظر آتا مجھے مذاکرات کا یا کوئی اور. میں ان لوگوں سے کس طرح بات کروں جو میرے ملک کے ساتھ نہیں کھڑے، ان شہداء کے خون کے ساتھ نہیں کھڑے، اور میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں؟ میری پارٹی بھی اگر کرے گی تو میں ود ان پارٹی ڈسپلن میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. اچھا ابھی تو یہ بھی خیر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ مذاکرات مشروط ہوں گے کہ غیر مشروط ہوں گے، لیکن خواجہ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو اپنے اعمال پر معافی مانگنی چاہیے، وچ مینس کہ مشروط کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. مخالفین پر کیسز بنانا نون لیگ کا ایجنڈا نہیں ہے، معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی والے معاملات بیٹھ کر حل کرنا نہیں چاہتے. اور ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فواد چودھری کی سربراہی میں قائم نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی قومی کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے. اور تحریک کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ہی اپنے سابق رہنماؤں سے اظہار لا تعلقی کر چکی ہے. چلیں تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب. فواد صاحب تھینک یو سو مچ. اور ابھی جیسے کہ ہم بھی بات کر رہے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا وزیر اعظم نے بھی جو پیشکش دی یا آپ لوگ بھی جو کوششیں کر رہے ہیں، باتوں تک ہی سب کچھ محدود ہے. اور اب تو جیسے کہ بیانات آ گئے خواجہ آصف کے، رانا ثناء اللہ کے، یعنی کہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو وہ شرائط کے ساتھ ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح کی شرائط ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، لگتا نہیں کہ وہ ان شرائط کو مانیں گے. سو کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ویسے ان مذاکرات کا آپ کے نزدیک جو پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہو؟ صدر بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو سنائی ہے، دیکھیں یہ ہی بنیادی مسئلہ ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کیوں کریں، ان کا یہ تو 9 مئی ہوا ہے بلا بلا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کیوں کریں، یہ تو جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، الیکشن پورا انہوں نے چوری کر لیا، لوگوں نے مسترد کیا، اور اس کے باوجود یہ سارے وزیر بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو ہم ان سے مذاکرات کیوں کریں. اور جو اصل اس وقت بات ہے اور جس سے میں خواجہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ماحول آپ نے نہیں بنایا ابھی تک بات چیت کا. پہلے ماحول بنانا ضروری ہے بات چیت کا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ 5 بڑے اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک ایک مثبت ماحول موجود نہ ہو. اور ہمارا جو ماننا ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. یہ مثبت ماحول بنانا کس نے، زیادہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ تو دیکھو ذمہ داری تو دونوں سائڈوں کے اوپر ہی ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری تو دیکھو 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے. تینوں فیصلہ کریں گے کہ ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو نیچے آئے گا. تینوں میں سے ایک نے بھی فیصلہ کیا کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹمپریچر نیچے نہیں آ سکتا. لہٰذا جو تینوں فریق ہیں انہوں نے یہ ایک پہلا فیصلہ کرنا ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر رکھنے میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے خیال میں نقصان ہو رہا ہے. اور اس نقصان کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. اور آپ دیکھیں نا، سیدھی بات ہے کہ آپ پچھلے 2.5 سالوں میں 200% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے روزمرہ کی اشیاء میں. آپ کی انکم، اب آپ سارے سیلریڈ لوگ ہیں، 40% ٹیکس لگ گیا. فارمر جو ہے اس کی فواد صاحب وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ اوورسیز معاملات سب کے پاکستانی سامنے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جس طریقے سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، پچھلے دنوں جو قومی کانفرنس تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، نون لیگ کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے اب ظاہر ہے جو آپ لوگ قومی ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی شریک نہیں ہونا چاہتی. وہ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہیں کون؟ تو پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں آپ نہیں سمجھتے لچک لے کر آنی ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اگر آپ ان سے یہ بات، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے، ایاز صادق صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ بیٹھے ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوں گے، ایاز صادق صاحب بیٹھے ہوں گے، اعظم تارڑ صاحب بیٹھے ہوں گے، تو دوسری طرف سے کون بیٹھے گا؟
پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو 9 مئی اور 20 جون کے دوران ختم کر دی گئی. اب تو جو موجودہ پی ٹی آئی ہے یہ تو عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہے، نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں. اسی لیے آپ غور کریں گی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں 3 فریق ہیں، عمران خان ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے. پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ فریق نہیں ہے. اگر آپ علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کی بھی بات کریں، وہ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں، عمران خان ان کو نہیں جانتے. ہم یہ بار بار حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیز دیں. شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر چیمہ جب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ عمران خان سے بات منوا سکتے ہیں. وہ بات کر سکتے ہیں، ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں گے، سلمان راجہ ہو گیا، گوہر ہو گیا، وقاص وغیرہ، یہ جو سارے لوگ ہیں، آپ خود اتنا طویل عرصے سے صحافت میں ہیں، لیکن وہی آپ بات دیکھ نا، رہی آپ ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام کہ بھی ان کر کو رہی نہیں ہیں. جانتی پی ٹی آئی، یہ بات جن کی آپ کر رہے ہیں تحریک تحفظ آنے عمران پاکستان خان والے، نہیں جانتے. عمران خان نہیں جانتے، تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. تو یہ تو بڑا ٹرسٹ کا فقدان ہے. یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی سربراہی آپ کر رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس میں شرکت سے منع کر دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے ہی اپنے سابق رہنماؤں سے اظہار لا تعلقی کر چکی ہے. بات کرنے کا ان کا مقصد یہ کہ فواد چودھری صاحب کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. سمجھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کون لیڈ کرے گا، کون کس پہ پہلے اعتماد کرے گا، گارنٹر کون بنے گا، یہ ذرا تمام سے اسٹریٹجی کس طرح آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا سمجھائیے گا. نہیں، پہلے سائم آپ سے پہلے صدف نے بھی یہ بات کہی کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے. ظاہر ہے ہم کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، بٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ کون پی ٹی آئی میں ہے کون نہیں ہے. دیکھیں، اگر میں عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہا ہوں، میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، عمران اسماعیل یہ بات کر رہے ہیں، اپنا محمود مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، شہزاد وسیم بھی یہ بات کر رہے ہیں، کسی کا تعلق ہو یا نہ ہو، اگر کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے، سیاسی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے بات کر رہا ہے، تو اگر سنسیریٹی ہو پی ٹی آئی کے اندر اور یا یہ تحریک تحفظ آئین کے اندر، تو اس کو تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے نا. ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ کوئی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. انہیں تو ہر ایسی ایفرٹ کو لاجیکلی، اگر میں سائم کی کوئی انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کی فیملی کو تو چاہیے نا کہ وہ اس کو سپورٹ کرے. آپ کی انٹرسٹ کی بات ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو عمران خان مین ایجنڈا رہائی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ خود کو عمران خان کا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے، وہ ان کے مفاد کے خلاف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے عمران خان کی گرفتاری نے اور موجودہ جو تلخ صورتحال ہے اس کے اندر ایک وار اکانومی کریٹ ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے، جن کے یوٹیوب چل رہے ہیں، سوشل میڈیا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور لوگوں کے عہدے چل رہے ہیں. وہ اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ یہ تلخیاں ہیں اور عمران خان جیل میں ہیں. اگر تلخیاں کم ہوتی ہیں، پالیٹکس بحال ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے عہدے ختم ہو جائیں گے، ان کے پروگرام بند ہو جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے. یہی صورتحال دوسری طرف بھی ہے. ہمارا اب صدف آپ کی میں سوال کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہمارا دوسری جو یہ ہے، جو جیسے اسد کیسر ٹائپ لوگ ہیں، وہ لوگ جو آپ کہتے ہیں نا، جنہیں خان صاحب بھی جانتے ہیں، وہ بھی خان صاحب کو جانتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، سابق وزیر اعلیٰ، یہ وہ لوگ ہیں. کیا یہ اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے؟ یہ آگے بڑھ کے نہیں بتا سکتے جی ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات، باقی لوگوں نے ہم سمجھا لیں گے؟ تو یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان سے کیا رابطے ہوئے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. بالکل ان لوگوں سے رابطہ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی رہتی ہے. پرانی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات چیت رہتی ہے، رابطے رہتے ہیں. وہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی واحد راستہ ہے جہاں پہ چل کے ہم مذاکرات اوپن کر کے بات کر سکتے ہیں. لیکن ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اس خوف کا شکار ہے کہ اگر وہ یہ بات کریں گے تو ہمارا یہ سوشل میڈیا کوئی نہ ہمارے پیچھے پڑ جائے، یہ فلانے نہ ہو جائے. اور ہم ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ اتنے ڈر کے بیٹھے رہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ ہو جائے گا. یہ کیمپینز کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. ہم جو یہ کانفرنس کر رہے ہیں، جو آپ پہلے صدف آپ پوچھ رہی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، دیکھیں ہم نے اس میں بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان کے دانشور ہیں، ہمارے جو وکلا ہیں، ہمارے جو امپورٹنٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کو اکٹھا کیا ہے.
اور ہم نے ان سب دوستوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہائی ہے اس کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا ہے، نمبر 1. اور اگر ہم نے اس کو نیچے لانا ہے تو اس کے لیے پھر حکومت اسٹیبلشمنٹ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ پہلا قدم آپ اٹھائیں، پولیٹیکل پریزنرز کو اور جو خواتین پریزنرز ہیں ان کو آپ ریلیف دیں، تاکہ عمران خان سے ہم یہ کہنے جوگے ہوں ایز اے فرسٹ پوائنٹ کہ جو ایک پرسنلائزڈ کیمپین چلتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومتی اکابرین کے خلاف وہ ختم ہوں، اور ایک ماحول بنے کہ جس میں یہ بات چیت کر سکیں. دیکھیں نا، اگر ہم اور آپ اتنے تلخ ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے تو پھر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تو پھر بات کیا کرنی ہے. پہلے یہ ماحول تو ہو نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. ہم یہ کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پری مذاکرات کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ جن سے یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات. دیکھیں، فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے. یہ جو پی ٹی آئی میں لوگ ہو جائیں یا یہ تحریک تحفظ میں ہو جائیں یا ہم لوگ ہو جائیں، فیصلہ سازی ہم نہیں کر سکتے. ہم تو صرف ہم بھگت رہے ہیں اس ٹینشن کو. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان میں ہے اس کا نقصان ہم برداشت کر رہے ہیں، پولرائزیشن ہماری وجہ سے نہیں ہے. سو ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلیں تاکہ آگے چلیں. رائٹ ٹھیک ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جو بھی جس طرح سے بھی اب فالو اپ ہوگا، لیڈ ہوگا، پروسیڈ ہوگا معاملہ، آپ تک اپڈیٹس پہنچ جائیں گے. لیٹس سی کہ یہ جو قومی کانفرنس ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. یس، ویلکم بیک ونس اگین ٹو دا نیوز آف دا ورلڈ. میں نے بالکل جو خبریں پڑھی تھی میں اس میں اتنی محو تھی تو میں نے آپ کو دوبارہ سے ویلکم کر دیا. لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جی ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کیا بھی پاکستان انڈیا کی جنگ میں کہ انہوں نے کہا میں جنگیں رکواتا ہوں، میں وہ صدر ہوں جو کبھی جنگ شروع نہیں کروں گا. لیکن ان کو نوبیل پرائز چاہتے تھے، وہ نہیں ملا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپنائی، اور اگر ہم یہ کہیں، ظاہر اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں، یہ میری 2 سینٹ ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جی جس طریقے سے اوور دا ویکینڈ سب نے بڑے ہی فلمی انداز میں، اور جو ہم ماضی میں دیکھا کرتے تھے امریکہ کیا کرتا تھا، ریڈ کری. اور ریڈ میں جناب ہوا کیا، جو یو ایس فورسز ہیں اس کے 150 جو جیٹس ہیں وہ اڑتے ہیں 20 ایئر بیس سے، اور وہ وینزویلا کے صدر کو ان کے اپنے ہی بیڈ روم سے ان کی وائف سمیت، جی آپ ایبڈکٹ کا ورڈ یوز کر لیں، جو بھی ورڈ یوز کر لیں، ان کو لے جاتے ہیں اور پھر ان کی تصاویر آنی شروع ہو جاتی ہیں جس میں ان کے ہینڈ کفڈ ہیں اور جس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے. اب سب یہ حیران ہے کہ کیسے کوئی ملک کسی ملک میں آ کے اس کے صدر کو لے جاتا ہے. پھر ہم نے سوچا کہ جی امریکہ ہمیشہ سے جو کہتا ہے جب بھی کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کسی ملک پر اٹیک کرنے کا، وہ کہتا ہے جی یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلی پریس کانفرنس کی اپنے وزراء کے ساتھ، اس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا جی ان کے جو آئل ریزرو ہیں وہ ہم چلائیں گے. اور سب سے بڑا ان کا امپورٹر کون تھا؟ چائنا. تو چائنا کو اگر ہم سے لینا ہے آئل تو پھر وہ ہم سے بات کرے. وینزویلا کی آئل کی ریفائنری جی اب ہم سیٹ. اچھا، اور یہ جب تمام تر آپریشن کیا گیا امریکہ کی جانب سے، وینزویلا کے صدر کو ابڈکٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یو ایس لے جایا گیا، جو پہلی پکچر منظر عام پر آئی نکولس مادورو جو کہ صدر وینزویلا تھے، یہ والی پکچر یہ باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپلوڈ کی اور لوگوں کو اپڈیٹ کیا کہ وہ جی ہماری تحویل میں ہیں اور ان کو امریکہ لایا جا رہا ہے. اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی ساتھ ہی ساتھ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک ڈرامائی انداز میں ایک پوری سیریز آف پکچرز اور ویڈیوز، یہ بھی اب اپنے منظر عام پر دیکھ رہے ہیں. یہ جو اب آپ آئی ہے ویڈیو، یہ کوئی نارمل شخص نہیں ہے، یہ ایک کنٹری کے صدر ہیں اور نکولس مادورو ان کا نام ہے. بہرحال ان کو امریکہ لے آیا گیا ہے. دیکھیں کہ آج انہیں پیش کیا جائے گا جی امریکہ کی مینہٹن کی جی عدالت میں، اور یہاں پر جو میئر منتخب ہوئے زہران ممدانی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اینڈ سرپرائزنگلی انہوں نے کہا کہ جی میں اس عمل کی مخالفت کرتا ہوں. گو کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے کسی ملک کی سالمیت پر اٹیک نہیں کیا جا سکتا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب یہ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. آج بالکل مینہٹن کی وفاقی عدالت ان کو پیش کیا جائے گا. وہاں پر ان کے اوپر جو اب الزامات ہیں وہ یہ ہیں جس کے بارے میں بارہا ڈونلڈ ٹرمپ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب وینزویلا میں ڈرگ کارٹلز موجود ہیں، وہاں پر منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں سے امریکہ میں، اور اس کے بعد پھر دہشت گردی بھی وہیں سے ہو رہی ہے. کوکین بڑا وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ کوکین وینزویلا سے امریکہ اسمگل کرنے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات وینزویلا پر عائد کیے جاتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا جو رد عمل آیا ہے دنیا کا ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. نائب صدر ہیں جی وینزویلا کی، انہوں نے کہہ دیا ہے جی عہدہ سنبھال لیا اور کہتے ہیں جی کہ ہم
اغوا کیا گیا ہے اور کوئی کسی ملک کی کالونی نہیں بنیں گے. چین اور روس جو کہ سب سے بڑا حمایتی ہے وینزویلا کا, انہوں نے جی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے نکولس اور ان کی وائف کا, اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بین الاقوامی قوانین جن کو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل نہیں مانتے ان کی خلاف ورزی ہے. فرانس نے سلامتی کونسل میں معاملہ اٹھانے کا کہا ہے, اسپین نے جی مذمت کی ہے, لیکن سب نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے بہت بہتر ہے. میں بات کر رہی ہوں یورپین کنٹریز. اور پاکستان نے وینزویلا کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا جائے. اور ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان وینزویلا کے عوام کی بھلائی کو اہمیت دیتا ہے اور UN چارٹر بین الاقوامی قانون پاسداری سے مسائل کے پرامن حل پر زور دیتا ہے. تو پاکستان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا. چلیں تو بات کر لیتے ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ہے ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہیں. ہما بقائی صاحبہ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں گی جیسے ہی آپ نے یہ خبر دیکھی, کیونکہ فوٹیجز بھی آ رہی تھیں, پکچرز بھی آ رہی تھیں اور اپڈیٹس بھی آ رہی تھیں. آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا ہے جو یہ ہوا ہے؟ میرے خیال میں میرا پہلا ریئیکشن تو یہی ہے کہ اٹ از شاک اینڈ او, کیونکہ ایک ایسا ملک جو ہمیشہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ تھا, انٹرنیشنل لا کی بات کرتا تھا, اس ملک نے چلیے یونائٹڈ نیشنز کی وائلیشنز تو کی لیکن جمہوریت کا بھی علم بردار ہے, تو وہ تو کانگریس کے پاس بھی نہیں گیا. وہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے ملک چلایا جا رہا ہے یا فارن پالیسی ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ان کے ٹروتھ انٹرنیشنل سے یہ پتا چلا کہ یہ چیز ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال میں خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا اور یہ جنگ مزید ایکسپینڈ نہیں ہوگی. لیکن اب وہ کولمبیا کا بھی نام لے رہے ہیں, میکسیکو کا بھی نام لے رہے ہیں, کیوبا کا بھی نام لے رہے ہیں کہ وہاں تک بھی ہم یہ انٹرونشنز کر سکتے ہیں, اور بالکل بلنٹ انویلڈ تھریٹ ہے. پھر جو آپ نے ابھی کہا کہ جو ان کی وائس پریزیڈنٹ جو اب جن کے پاس اس وقت بھاگ دوڑ ہے وینزویلا کی, اس کے شروع میں ٹرمپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ وہ امریکن لائن ٹو کریں گی, لیکن جب انہوں نے ود ان منٹس جو ہے اس بات کو ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ریسورسز پر قابض نہیں ہونے دیں گے اور ہم کالونی بن کر نہیں رہیں گے, تو آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی ٹرمپ نے تھریٹ کیا کہ آپ کا حشر جو ہے وہ آپ کے پریزیڈنٹ سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. تو آئی لارجلی تھنک کہ بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اور ہم اب ایسی دنیا میں 2026 میں رہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اگریشن کو ڈیفائی کرنے کی, عسکری طاقت ہے, تو آپ کی بقا ہے, ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے لیٹن امریکہ میں امریکہ پہلے بھی انٹرونشنز کرتا تھا, ان کی ایک ہسٹری ہے, لیکن جو جیسی دنیا آج ہے ویسی دنیا تب نہیں تھی, یونیپولر ورلڈ تھی. اور اس طور کی جو تمام تر ایکٹیویٹی ہوئی ہے وینزویلا کے صدر کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے, کارروائی کی جاتی ہے, بڑی ایک لینتھی کارروائی آپریشن تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے the sole reason was oil یا پھر کوئی پاور ڈائنامک گیم ہے؟ کیونکہ اگر آئل کی بات ہے تو امریکہ کے پاس بہت سے ممالک ہیں جو امریکہ کو آئل دے سکتے ہیں. امریکہ اٹ سیلف بہت آئل ہے امریکہ کے پاس آلریڈی, تو آپ کو لگتا ہے کہ خالی آئل کا معاملہ ہے؟ نہیں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ جو شیل آئل ان کی اپنی جو ایکسٹریکشن ہے وہ اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مڈل ایسٹ پر اب کوئی سمجھیے ڈیپینڈنس نہیں رہے گی آئل کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جو آئل امریکہ میں نکلتا ہے وہ بہت ڈینس ہے, تو انہیں ریفائننگ کیپیسٹیز چاہیے, اور اس لیے وہ وینزویلا کی جو وینزویلا میں آئل ہے اور وہ اس کو ریفائن کرتا ہے تو وہ ان کیپیسٹیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ کہ وینزویلا اور چائنا کی جو ایکویژن ہے وہاں ٹرمپ اپنے آپ کو اس ایکویژن میں لا کر چائنا کو پرووک بھی کر رہے ہیں اور پش بیک بھی دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ بیک فائر کر سکتا ہے. امریکہ کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے اچھے دورس نتائج نکلیں گے. وہ اس پالیسی کو مایوپک کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رشیا کا بھی اپنا ایک ایریا آف انفلوئنس ہے, چائنا کا بھی اپنا ایک ایریا اور انفلوئنس, اور ان سم ویز امریکہ نے ان سب کو ہری جھنڈی دی ہے کہ اپنے اپنے ایریا آف انفلوئنس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو دوسری ریپرکشن ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے سب بندیاں ہو سکتی ہیں دنیا میں, اور ایسی سب بندیاں ہو سکتی ہیں جو پھر تیسری جنگ عظیم خارج الامکان نہیں رہتی. ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ ایک دن میں شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح کے ایکٹس جو ہیں
جی ہما میں آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اسٹرانگسٹ الائی جو تھے وینیزویلا کے وہ رشیا اور چائنا تھے. کوئی سپورٹ نہیں آئی, فائنینشیل سپورٹ کیا, کہتے ہیں نا لفاظی ہم نے ضرور دیکھی, کنڈیم کیا انہوں نے اس ایکٹ کو. مطالبہ وہ اقوام متحدہ سے کر رہے ہیں, جبکہ ہم اقوام متحدہ کو دیکھیں یا سلامتی کونسل کو دیکھیں, اب یہ صرف ایک بلڈنگ ہے, ایک جگہ ہے جہاں پر جا کر ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے, یا ان کا جو چارٹر ہے وہ صرف کاغذ تک محدود ہے. عملی طور پر وہ یونائٹڈ نیشن کا اسمبلی, سلامتی کونسل یا ان کا چارٹر کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. تو ان ممالک نے کیا کیا پھر اگر ان سے رابطہ کیا تو؟ یہ جو آپ تمام باتیں فرما رہی ہیں نا, یہی شروعات ہے ایک خطرناک دنیا کی. جب لیگ آف نیشن نے کولیپس کیا تھا تو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی, اور پھر یونائٹڈ نیشنز آج تک کھڑی ہوئی تھی. اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہے اور وہ کوئی کلیکٹیو سیکیورٹی کے پیراڈائمز پہ کام نہیں کر سکتی اور تمام ممالک کو اپنا دفاع خود کرنا ہے یا ایسی الائنسز میں جانا ہے جہاں ان کا دفاع انشور ہو, تو پھر ہم اسی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو پھر شاید ہمیں تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے. ابھی تک آپ نے بالکل بجا کہا کہ مذمت ہوئی ہے, امریکہ کے اپنے الائز نے بھی بڑی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے, لیکن آپ کو کوئی ایکشن آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آتا. اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ امریکہ نے چائنا اور روس کو یہ ہری جھنڈی دکھا دی کہ اپنے اپنے بیک یارڈز میں, اپنے اپنے زونز آف انفلوئنس میں آپ کچھ بھی کریں, کوئی جواب دہی نہیں ہے. تو یوکرین کے ساتھ رشیا جو بھی کوئی جواب دہی نہیں ہو سکتی, اور یورپ اس کی تائیوان پہ اٹیک کر دے تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جائے گی امریکہ کے انٹرفیئرنس. امریکہ کے پاس اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کو بھی کچھ منع کرنے سے. اور دیکھیے پہلے امریکہ could get away with it, امریکہ نے کوئی 40 رجیم چینج کیے ہیں, اور اس وقت وہ کہہ رہا ہے کیوبا کی بھی رجیم بدلنی چاہیے, میکسیکو کی بھی بدلنی چاہیے, تو اس طرح تو کولمبیا کی بھی بدلنی چاہیے. تو اگر یہ اسٹریٹجی اتنی سمجھیے پردہ چاک ہو کر سامنے آئے گی تو رول آف لا ختم ہو رہا ہے, کلیکٹیو سیکیورٹی ختم ہو رہی ہے. آپ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنا دفاع کر لیجئے, کہ ورنہ کوئی انٹرنیشنل نارمز یا سٹرکچرز نہیں رہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا مئی میں انڈیا نے یہی کوشش کی تھی, کیونکہ پاکستان پش بیک دے سکتا تھا, پاکستان دانت کھٹے کر سکتا تھا, تو ہماری بقا اور سالمیت اپنی جگہ ہے. ایران نے جواب دیا, ایران کا نقصان ہوا لیکن ایران نے تل اویو کو سخت جواب دیا. تو اوور نائٹ امریکہ جو ہے وہ الائی سے میڈیٹر بن گیا, اور یہ جو آپ سبز جھنڈی کی بات کر رہی ہیں, یہ تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو چین اور روس کے لیے اور بھی جو سپر پاورز ہیں ان کے لیے نو انٹرنیشنل لا, جی نو پرنسپلز, نو انٹرنیشنل لا, نو نارمز, نو کلیکٹیو سیکیورٹی. ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ کو اپنا کسی بھی صورت میں خود کرنا ہے, اور یہ بھی کہ نہ ریسورسز امپورٹنٹ ہے, نہ معیشت امپورٹنٹ ہے, سیکیورٹی امپورٹنٹ, اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر آپ کی بقا کی سمجھے گارنٹی دے رہا ہے. یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی, انہوں نے بڑے کرپٹک میسج میں کہا ہے جی کہ یو ایس شوڈ ٹیک ڈاؤن پیوٹن, مطلب اسی طریقے سے کیپچر کرنا چاہیے جیسے وینیزویلین لیڈر کو کیا ہے. تو اب تو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے. لیکن یہی صورتحال ہو گئی نا, زیلنسکی کو یہ لگ رہا ہے کہ پیوٹن کو بھی اس طرح اٹھا کے لے جائے امریکہ, جو امریکہ نہیں کر سکتا, اور پیوٹن کو یہ لگ رہا ہے کہ اب میں زیلنسکی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں. Especially after that recent attack. Very wrong precedents being set. اور پھر اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ 2026 جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک سال کے طور پہ ابھر رہا ہے. بالکل, اور ہم نے اس طرح کا منظر دیکھا تھا جب صدام حسین کو کیپچر کیا تھا امریکہ نے, تو اس طرح کے مناظر تھے, لیکن اس وقت یہ توجیہات دیا کرتے تھے, قومی سلامتی میں جاتے تھے جی, ووٹ لیا کرتے تھے, کہتے تھے ڈیموکریسی نہیں. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل بھی کوئی بہانہ نہیں. جب عراق کی انویژن ہوئی تھی تو ان کو یونائٹڈ نیشن سے اجازت نہیں ملی تھی, تو انہوں نے کولیشن آف دا وننگ بنائی تھی. مجھے یاد ہے کہ ان کا سیکرٹری جو تھے یونائٹڈ نیشنز گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا میری کیریئر کا سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ میں نے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولا. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بعد میں لکھا, اور پھر وہ جھوٹ ثابت ہوا کیونکہ کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے عراق میں, لیکن اس وقت بھی
एक अलाई की मदद से इन्वेजन की थी, लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड थी। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मिडिल पावर्स हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि सबबंदियां होकर सूरत हाल अगर कंट्रोल नहीं की गई, अमेरिका तो इसको कह रहा था ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, अब खत्म हो गया, मजीद मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल अलग बात की है। उन्होंने 3 और लैटिन ममालिक के मुल्क नाम लिए हैं कि हम यहाँ भी ये सब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो जमहूरियत के अलमबरदार नहीं है, वो डिक्टेटर्स हैं और वो ड्रग कार्टल्स चलाते हैं। चलें जी, ड्रग जमहूरियत तो कार्टल्स तो बहाना है। बहुत मुल्क चलाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। कितने अरसे अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, उसने तालिबान के ड्रग कार्टल्स चलने दिए। उन्होंने कहा हमारा काम ही नहीं है कि हम पॉपी की को रोके। और आपको पता है कि कितनी डैमेजिंग रिपोर्ट आई है अफगानिस्तान के हवाले से, जो अमेरिका का वहाँ किरदार रहा है, और अभी भी वहाँ आर्म्स छोड़ के चले गए जो हमारे लिए मुस्लिम का बना हुआ है। जिस तरह गए हैं, ट्रांजिशन भी नहीं हुआ जिस तरह गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ थे। और जी, सब बने होते हैं डेमोक्रेसी और ड्रग, और ये असल बहाना ये है, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जिस कंट्री के पास इस दुनिया में मौजूद है वो है वेनेजुएला। 304 बिलियन बैरल इस पर कब्जा करने का इरादा था, और जाहिर है वो कर भी लिया है। और अब वो कहते हैं जी हम रिफाइनरीज लगाएंगे, हम ऑयल सप्लाई करेंगे, जिसे वेनेजुएला से खरीदना था अब वो हमसे खरीदे। तो मकासद साफ जाहिर है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। अच्छा जी, बहुत बात कर ली हमने जंगों के हवाले से और जिस तरीके से भारत दहशतगर्दी पर तुला हुआ है। तो लाइटर खबरों पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क में क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या काम हो रहा है। आप देखें, बलूचिस्तान में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है, और इस इकदाम का मकसद ख़वातीन के लिए मखसूस और महफूज ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तालीमी इदारों, दफातर, अस्पताल तक रसाई को महफूज बनाना है। क्या बात है, और बड़ी खुशी हो रही है हमें ये मंजर देख के और ये खबर आपको देते हुए कि भाई अब, क्योंकि कहा जाता है जी सिर्फ कुछ शहर हैं जहाँ तक जी ये तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेटा से, हमारे बलूचिस्तान से ऐसी खबरें सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो बात करते हैं जी, अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे और जानेंगे जी कि कितनी बसें लाई जाएंगी और क्या रूट्स होंगे। तो अब्दुल्ला ज़रा हमें बताइएगा, किराया क्या है, रूट्स क्या हैं, और इनिशियली कितनी बसेज आई हैं? जी बिल्कुल, शुरू में ये था कि ग्रीन बस लाए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद अब खुसूसन जो ख़वातीन के लिए जो पिंक बसेज हैं वो मुतारिफ़ करवाए गए हैं। तकरीबन कोई 4 जो पिंक बसेज हैं, इब्तदाई तौर पे कहा यह जा रहा है कि जो, क्योंकि बाज़ जो सड़कें हैं वो ज़ेर तामीर हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बसें फ़िलहाल हुकूमत बलूचिस्तान नहीं ला रही। इस टाइम जो 4 बसें हैं जो इस टाइम एक रूट पे चल रहे हैं, और काफ़ी तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर का ये फासला होता है यहाँ तक। मैं इस टाइम इसके एंड पे जो स्टॉप है वहाँ पे मौजूद हूँ, और इन बसेस में जो खुसूसन ख़वातीन के लिए है, देखिए जब भी कोई तरक्की की बात हुई, जब कोई सहूलत की बात हुई, तो अवाम ने यकीनन खुशी का भी इज़हार किया और इस चीज़ को वेलकम भी किया। क्योंकि पहले ये था कि गले सड़े बसों पे ख़वातीन और जो मुसाफिर थे वो सफ़र करते थे, शहर में जो लोकल बसें थे जगह जगह से फटे हुए, टूटे हुए, तो काफ़ी मुश्किलात थे। अब ये है कि जो नई बसें हैं उनसे ये है कि कम से कम ये कि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में ये है कि हीटर वगैरह लगे होते हैं इन बसों में, कंफर्टेबल होते हैं, और गर्मियों में किन रूट्स के ऊपर इब्तदाई तौर पर ये बसें चलाई जा रही हैं? किराए बताएं। जी बिल्कुल, ये बरेली से शुरू होती है, चलती हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे इस टाइम बरेली में मैं खड़ा हूँ, तो ये सिटी से होते हुए, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए ये सरियाब रोड यूनिवर्सिटी तक ये जो पिंक बसें हैं यहाँ तक जाती हैं। दीगर जो बसें हैं जैसे वो ग्रीन बसें हैं वो सोना खान से लेकर कुचलाग तक ये बसें चलती हैं। तो यकीनन शहरियों को काफ़ी से अच्छा, तो हमें किराया तो बताएं क्या है, और दूसरे ये किराया 50 रुपया, किराया 50 रुपया मुकर्रर की गई है यहाँ से एंड तक, जहाँ तक वो मुसाफिर जाना चाह रहे हैं या दरमियान में उतरना चाह रहे हैं। 50 रुपया फ़िक्स किया गया है इसका किराया, ठीक है ना। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ, यकीनन जो ख़वातीन के तासुरात देख रहे हैं
وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ ان کو ایک کشادہ بیٹھنے کے لیے ایک سفر کے لیے ایک عمدہ سا جگہ مل رہا ہے، تو وہ کافی خوش ہیں اس سے کہ چلو پرانے بسوں سے چھٹکارا ملا اور نئی بسیں چل رہی ہیں. اور چلیں جی، یہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کراچی والے، تو اس لیے ہمیں بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے. عبداللہ تھینک یو سو مچ. اور اب یہ ترقی ہونی چاہیے، عوام جب ٹیکس دیتے ہیں تو ان کے ٹیکس کا پیسہ ان کی خدمت میں لگنا چاہیے، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم تو سنس ہم بھی اگر جب کراچی میں ڈبل ڈیکر بس کے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہیں، تو اچھی بات ہے. پھر کوئٹہ کے شہری بھی ہوں پنک بسز سے. اچھا جی، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی ایشو آ رہا ہے، لوگ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں دوسرے طریقے، اور کراچی کی زبان میں جگاڑ نکال لیتے ہیں، لیکن شکایت نہیں کرتے. شکایت کرنے کا طریقہ شور مچانا نہیں ہوتا. آپ فون کال کر سکتے ہیں کسٹمر سروس کو، آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں، آپ خط لکھ سکتے ہیں. اور اگر بہت سارے شہری ایک ہی جیسی کمپلین کریں تو وہ ایڈریس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بہت ہی دیرینہ مسئلہ تھا، اور وہ ہے بزرگ افراد سے متعلق، خاص طور پہ کیونکہ ود ایج جو آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ بلر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بایو میٹرک میں اس کی تصدیق نہیں ہو پاتی. ایسے میں کیا ہوتا ہے، بار بار ان بزرگ شہریوں کو زحمت دی جاتی ہے، بینک بلایا جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جو پینشنرز کے لیے تو خاص طور پر پینشنرز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ان کے فنگر پرنٹس نہیں آ رہے. اب نادرا نے جی اس کا ایک حل نکالا ہے. وہ کیا حل ہے جی؟ وہ حل میں آپ کو بتاتا ہوں. حل یہ ہے کہ نادرا کے نئے پائلٹ منصوبوں سے متعلق انہوں نے ایک پائلٹ منصوبہ نکالا ہے. اب جس میں ہوگا کیا، اس میں جو جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو چہرہ ہے، ایک تو وہ فیس آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی اس کی، دوسرا گمشدہ شناختی کارڈ کا ری پرنٹ یا تجدید منتخب جو ہے وہ فرینچائزر سے ممکن ہو سکے گی. نادرا نے ڈیجیٹل میدان میں بہت تیزی سے کام کیا ہے، اور اب نادرا سینٹرز جانے اور طویل قطار میں کھڑے ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو فنگر پرنٹ والا سسٹم تھا، اب وہ نادرا نے اس کو مزید ماڈیفائی کر کے اب فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی لے آئی گئی ہے تاکہ فیس ریکگنائز کر لیا. تو ہم یہ ذرا جاننا چاہیں گے کہ کیا فنگر پرنٹس اور فیس کی بایو میٹرک دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے یا اسپیسیفک ہے ٹو سرٹن ایج گروپ. بات کر لیتے ہیں نادرا کے نئے پائلٹ منصوبوں سے متعلق. ترجمان نادرا سید شباہت علی، تھینک یو سو مچ شباہت جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کیا چینجز آ رہے ہیں، اور یہ جو بایو میٹرک فیس کے ذریعے ہونی ہے یہ کن کن پر اپلائی ہوگی، اور یہ کس طرح یہ پروسیس ہوگا، ذرا یہ بتائیے گا. جی السلام علیکم. پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. آپ سے جب پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی، میں آپ کے اسٹوڈیو میں مدعو تھا. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ نادرا اس حوالے سے بڑی فکر مند رہتی ہے کہ جو لوگ ہمارے سینٹرز کے اوپر بہت زیادہ رش بنتا ہے، اس رش کی مینجمنٹ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کو کاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے بات کی تھی پاک آئیڈینٹی ایپلیکیشن کے حوالے سے، جو وہ تمام سہولیات دیتی ہے جو کہ آپ کو نادرا کے سینٹر سے ملتی ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ سینٹرز پہ آ رہے ہیں ان کو تو ہم مینج کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم سہولیات اپنی اپلیکیشن پہ بھی دے رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے فنگر پرنٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا ہوتا ہے، اور وہ فنگر پرنٹس میچ کیے جاتے ہیں. بینکس ہو گئے فار انسٹنس، آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا بیچنا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی بیچنی ہے، آپ کو آپ کے CNIC کے اگینسٹ ایک مرتبہ ویریفائی کیا جاتا ہے ود فنگر پرنٹس، اور وہ لائیو میچ کیے جاتے ہیں ود نادرا. اچھا، ایسے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ہم نے آلریڈی ایک سہولت دے رکھی ہے کہ اگر اس شخص کا فنگر پرنٹ میچ نہیں کر رہا تو وہ اس کو لائیو پکچر کے ساتھ بھی میچ کر کے نادرا کے ریکارڈ سے ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ادارے متعامل رہتے ہیں یا انہوں نے ابھی تک اپنے سسٹم کو اس حساب سے اپ گریڈ نہیں کیا، تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جتنے مراکز ہیں ملک بھر میں، ہر سینٹر پر صرف 20 روپے کے عوض کوئی بھی شخص جا کے جس کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہو رہے، وہ اپنی پکچر لے گا، وہاں پہ اس کی پکچر دی جائے گی، اور اس پکچر کے ساتھ اس کو نادرا کے ریکارڈ سے میچ کر کے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. یہ سرٹیفکیٹ ویسے ہی کارآمد تصور کیا جائے گا جیسے کہ آپ کے فنگر پرنٹس میچ ہو گئے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا اگر فار انسٹنس ایک سم نکالی جاتی ہے ایک بزرگ کے لیے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، ذرا وہ بھی ہمیں ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا. وہ تو ایکٹیویٹ یا انگوٹھے سے ہوتی ہے سم. سائم، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر وہ جگہ جہاں پر ایک شہری کو پہچانا جا رہا ہے ود ہز بایو میٹرک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی فرینچائز ہے یا جو بھی وہ شاپ ہے یا بینک ہے یا کوئی بھی آؤٹ لیٹ ہے، وہ جو
बायोमेट्रिक कैप्चर कर रहा है उसको एक मरतबा वो लाइव मैच करता है नादरा के रैकेट के साथ। तो नादरा के पास आपके सिर्फ उंगलियों के निशानात नहीं, आपके चेहरे के मतलब मुकम्मल तस्वीर भी मौजूद है, आपके चेहरे के खदोखाल भी नादरा के पास मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी आज के दिन में हमने अवेलेबल कर रखी है और ये तमाम इदारे अगर आज भी हमारी जो API है उसको कंज्यूम कर लें और अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें तो ये आज की तारीख में भी फेशियली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ताहम आपके सवाल का बराह रास्त इफ यू अलाउ मी, ऐसा होता नहीं है। आपने खुद ही कहा कि जैसे बैंक है वो बार बार बुजुर्ग शहरियों को बुलाते हैं, आपने कहा वो लाइव पिक्चर के जरिए उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब बैंक से ये बात की जाए तो कहते हैं जी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आना ही पड़ेगा बुजुर्ग शहरी को। इसी तरीके से जैसे सिम की बात हुई तो यहाँ पर भी यही मसले होंगे। इवन कि अगर मैं नादरा की एप्लीकेशन पे जाऊँ, वहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन अपना फिंगरप्रिंट्स थंब जो है करना चाहूँ, जो ऑप्शन दिया हुआ है, कभी भी वेरीफाई नहीं होता है। कितनी अटेम्प्ट आप कर लें वेरीफाई नहीं होता। तो ये जो सिस्टम के लूप होल्स हैं, इनको अगर आप इनकॉर्पोरेट करें या इनको सही कर लें तो बहुत सारी सहूलतें जो आप फराहम कर रहे हैं वो सब तक पहुँच सकेंगी। सदफ, आपके सबसे आखिरी पार्ट की तरफ पहले इसलिए आऊँगा कि वो मेरे बराह रास्त इदारे से उसका ताल्लुक है। अगर आपकी एप्लीकेशन पे आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते तो ये एप्लीकेशन आपको फेशियल के साथ भी रिकॉग्नाइज करके लॉग इन कर सकती है। ओके, ये इसके अंदर फीचर मौजूद है। अच्छा, जो बैंक्स की आपने बात की, मैं फिर दोबारा जो हमारा ये एलामिया आपके पास है जिसमें से भी आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, तो उसमें एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा कि हमने तमाम बैंक्स के लिए स्टेट बैंक को एक मरतबा फिर तहरीरन दरख्वास्त की है, साथ ही हमने PTA को लिखा है और जो रेगुलेटर्स हैं उनको भी लिखा है कि हमारी ये API यानी कि हमारी ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैं बतौर तर्जुमान आपको यहाँ ARY के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि ये अगर आज अपने बैंक्स अपना हार्डवेयर पूरा कर लें, यानी कैमरा लगा लें जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे डाटा के साथ लाइव मैच कर सके, तो उनके पास ये सहूलत अवेलेबल है। ताहम चूँकि बैंक्स ये नहीं कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अब हमने अपनी सेंटर्स के ऊपर 20 जनवरी से ये सहूलत अवेलेबल कर दी है। पाकिस्तान भर के तमाम नादरा मराकज़ पे अवेलेबल है और इसका मकसद यकीनन लोगों को फैसिलिटेट करना है, जो जाहिर है हम अपने प्रेमिसेस के अंदर तो कर ही सकते हैं। और शबाहत, हम ज़रा थोड़ी इसकी एफिशिएंसी भी समझना चाह रहे हैं। अभी जो फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम है ये किस कदर एफिशिएंट है, क्योंकि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ पार्ट्स में कुछ जगहों पर बुजुर्ग शहरी हैं या जो नॉर्मल भी लोग रह रहे हैं, कुछ पगड़ी पहनते हैं, ख़वातीन दुपट्टा स्कार्फ लेती हैं एक मखसूस तरीके से, उसके बाद कुछ टोपी पहनते हैं, कुछ नकाब पहनते हैं। यस एग्जैक्टली। तो कितना एफिशिएंट है ये सिस्टम? साइम, अगर आपकी पेशानी के टॉप से लेकर आपकी थोड़ी तक अगर आपका चेहरा विजिबल है तो ये सिस्टम आपको बड़ा एफिशिएंटली रिकग्नाइज कर लेता है। माँ सिवाय इसके कि आपने 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, चेहरे पे आपने बिल्कुल क्लीन शेव थे, आपने बहुत बड़ी बियर्ड रख ली, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो इन दैट केस जब आप अपना CNI रिन्यू करवाने जाते हैं तो वो आपसे एक दफ़ा दोबारा कहते हैं कि जी आप पिक्चर अपनी दोबारा करवा लें। बहरहाल 99% केसेस के अंदर आपके जो फेशियल फीचर्स हैं उनकी प्रोग्रेशन बहुत स्लो होती है, वो इतनी स्पीड के साथ इवॉल्व नहीं कर रहा होता, राइट। और हमारा सॉफ्टवेयर उसको रिकग्नाइज कर लेता है। ये जो सहूलत है खास तौर पे ये तो है ही बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको कोई स्पेसिफिक इशू है, यानी 95% लोगों को तो ये इशू नहीं आते, ये 4-5% लोगों का इशू होता है, तो उनके लिए हमारा फेशियल जो है सिस्टम वो बड़ा एफिशिएंट है। अच्छा शबाहत, ज़ाहिर है आपके इदारे से बराह रास्त मसला जुड़ा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है रिकग्निशन में, फेस रिकग्निशन में, फिंगरप्रिंट्स की रिकग्निशन में, और हर इदारा फिर आपसे इस सिलसिले में जुड़ा हुआ है। अब ये जो बुजुर्ग शहरी हैं, पेंशनर्स हैं, इनको हर 3 महीने बाद बुलाया जाता है, लाइव सर्टिफिकेट इनसे मांगा जाता है, उसको अटेस्टेशन करवाई जाती है 17 ग्रेड के ऑफिसर से। ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि लाइव पिक्चर की सहूलत नहीं है और ज़ाहिर उन्हें जानना होता है कि भाई ये इज़ द पर्सन इज़ लिविंग इज़ अलाइव और नॉट, ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं। इसमें आप लोग इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं इन इदारों को कि भाई इनकॉर्पोरेट करें हमारी सारी सहूलतों के साथ? इसमें नादरा क्या रोल प्ले कर सकता है? हम अपना रोल ही प्ले कर चुके हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। देखें, इस चीज़ को सिर्फ इस तरह से समझिएगा कि ये वो अफराद हैं जो उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, सीनियर हैं, सिटीजन्स हमारे, कुछ बीमार हैं, कुछ साहिब फराश हैं, कुछ बेवाएँ हैं, तो ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, उनके लिए आना बहुत प्रॉब्लम है। हमने अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के अंदर ये ऑलरेडी जो प्रूफ ऑफ लाइफ है ये प्रोडक्ट अपना अवेलेबल कर दिया है। हम हतमी अनाउंसमेंट के इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की। ये अनाउंसमेंट जैसे ही होती है तमाम पेंशनर्स जो वफाक के हैं और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे सूबे ऑन बोर्ड आते रहेंगे
ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سارے پینشنر سینٹرل ایک ادارے کے نہیں، مختلف اداروں کے پینشنرز ہیں. کس ادارے کے سو ایز اینڈ میں وین وہ آتا ہے؟ پینشنرز آن بورڈ نہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ وفاق کے پینشنرز ہوں گے، کچھ جو ہے ملٹری اکاؤنٹس کے پینشنرز ہوں گے، کچھ صوبوں کے پینشنرز ہوں گے، تو ہم یک بعد دیگرے ان تمام اداروں کو آن بورڈ لیں گے. ٹیکنالوجیکلی ہماری تیاری مکمل ہے. اگر آپ کے پاس اپنے موبائل میں پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن موجود ہو تو پروف آف لائف سرٹیفکیٹ کی فیسلٹی آپ ابھی بھی دیکھ سکتی ہیں ایز آف ناؤ وین آئی اسپیک. تو یہ ہم اس کو جب اویلیبل کر دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پینشنر ہے وہ بذات خود بھی اس موبائل کے اندر اپنے یعنی اپنی آئیڈینٹی اپلیکیشن جو پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ویریفائی کر سکتا ہے. اور اگر وہ خود نہ کر پائے تو اس کا سگا بیٹا، اس کی سگی بیٹی یا اس کی جو شریک حیات ہیں وہ بھی اپنی موبائل میں اپنی آئیڈینٹی لاگ ان کر کے ان کا پروف آف لائف سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. سو دا مومنٹ گورنمنٹ ہمیں یعنی ہماری ٹیکنالوجیکل تیاری 100% ہے اور یہ انشاءاللہ جیسے ہی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے بزرگ شہریوں کا یہ مسئلہ فار ایور حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ای سہولت فرنچائز کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیل ہے؟ صدف یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں. کراچی میں آپ لوگ رہتے ہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹرز کے اوپر رش بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے بہت سی ٹیکنالوجی کے اندر چینجز کیے ہیں اس کے باوجود شہروں کا رش بڑھ رہا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موبائل اپلیکیشن نہیں استعمال کر سکتے. تو جو قریبی ای سہولت فرنچائز ہے وہاں جا کر وہ تمام افراد جنہوں نے شناختی کارڈ کے ڈاٹا میں تبدیلی کوئی نہیں کروانی، صرف دوبارہ اپلائی کرنا ہے یا ان کا شناختی کارڈ گم گیا ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے، انہوں نے جا کے صرف اسی سہولت فرنچائز پہ جہاں فرنچائزی کے پاس موبائل موجود ہوگا، موبائل میں سافٹ ویئر ہوگا، انہوں نے اس سے پکچر لینی ہے، اس شخص کے سارے قوائف ایک دفعہ ویریفائی کرنے ہیں اور اس کی شناختی کارڈ کی درخواست موصول کر لی جائے گی. ہمارا ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سینٹرز پر آنے والے 30% افراد وہ ہیں جن کو اپنے شناختی کارڈ کی قوائف میں کوئی تبدیلی نہیں کرانی ہوتی. تو جو کراچی اور لاہور جیسے پاپولیشن پاکٹس ہیں ان کے اندر یہ صورتحال ہم پہلے فیز میں ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. پائلٹ فیز میں ہم نے 18 ای سہولت فرنچائزز جو کہ آپ کی قریب کی کوئی ریٹیل شاپ ہو سکتی ہے، کوئی جنرل سٹور ہو سکتا ہے، کوئی کریانے کی دکان ہو سکتی ہے، اس طرح کی جگہوں پر ہیں. اور آگے چل کر جن علاقوں میں نادرا سینٹرز بہت بہت دور تک یعنی 20 یا 50 اسکوائر کلومیٹر میں کوئی سینٹر نہیں ہے، ان علاقوں کی جو ای سہولت فرنچائز ہے اس کو بھی ہم اس میں انیبل کریں گے اور پھر گریجولی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شباہت علی صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت ڈالا اور عوام کی سہولت کے لیے اب یہ جو پاک آئی ڈی ایپ ہے اس کو اگر آپ یوز کریں اور اس کو یوز کرنا سیکھ لیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اور مزید اس کو ایفیشینٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب آپ کوئی مسئلہ آیا کریں نا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، جا کر شکایت ضرور کیا کریں. ایپ میں ہی ایسا آپشن بھی موجود ہوتا ہے تاکہ جتنی آپ کی شکایت ہوں گی اتنا جلدی وہ مسئلہ ایڈریس بھی ہو سکے گا. اچھا جی صدف، ایک تو ہے پورے ملک کی سیاست اور ایک ہے صرف کراچی کی سیاست، ذرا اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی پر کر دی ہے تنقید اور اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک تنقید کر دی. کہتے ہیں کراچی میئرشپ پر جن لوگوں نے قبضہ کرایا اب وہی چھڑائیں. پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکالتی ہے اور بلاول بھٹو کا ویژن کیا کراچی کو موئنجو بنانا ہے؟ چلیں جی، اس پر جواب بھی آ گیا ہے مرتضی وہاب صاحب کا. انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ حافظ نعیم الرحمان ویکینڈ پر کراچی آتے ہیں. چلیں جی ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت سیدہ اقربا فاطمہ. بہت شکریہ اقربا، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بتائیے گا حافظ نعیم الرحمان یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا ویژن کراچی کو موئنجو بنانے کا ہے اور پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکال رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حافظ نعیم صاحب کی جہالت کی عکاسی ہے اگر وہ موہنجو ڈرو کی ہسٹری یا موہنجو ڈرو کی ترقی نہیں جانتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ بات کریں، اگر وہ کراچی کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ہے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لگتا ہے کہ حافظ نعیم صاحب کو وہ ہارنے کا اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ نہ تو ان کو کراچی کی ترقی نظر آ رہی ہے اور نہ ابھرتا ہوا کراچی نظر آ رہا ہے. اگر اتنا ہی حافظ نعیم صاحب کو کراچی کی ترقی پہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، ان کی یہ بھی تو اس وقت کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے پاس بھی تو 8 ٹاؤن ہیں. ان 8 ٹاؤنوں میں یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک جو ہے پروگریس آئی ہے، کیا ترقی ہوئی ہے.
मैं बिल्कुल इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं करूँगी, लेकिन रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था मैन होल का, वो किसके टाउन में हुआ था, वो किसके यूसी चेयरमैन की मौजूदगी में हुआ था, वो किसके काउंसलर की मौजूदगी में हुआ था। तो वो जो इतने अरबों रुपए के टाउन चेयरमैन को अरबों रुपए के फंड मिल रहे हैं, वो अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? 8 टाउन देखिए, कराची का इतना बड़ा स्टेक इनके पास है, उसकी क्या तरक्की है? उनकी यूसीस में भी, उनके टाउन्स में भी अगर काम हो रहा है, जिस वाक़े का हवाला दिया, तो वो मेयर साहब करवा रहे हैं। वो जो हवाला दिया आपने, जो बच्चा था, आई फॉरगॉट हिज नेम, कोरंगी वाला, हाँ नहीं, ये जो इब्राहिम वाला जो वाक़या था, वो एक वाक़या है, बाकी 27 ऐसे वाक़यात हुए हैं 2025 में। दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रही थी, अगर हम थोड़ा सा ना डिसेंसी में रह के बात करें, किसी को जाहिल और जाहिलियत के अलकाब ना दें, तो बेहतर तरीके से हम एक अच्छी गुफ्तगू कर सकेंगे। ये जो केस जो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमको तो छोड़ें, आप 21 साल से हैं सूबे में और 21 साल में 3,360 अरब रुपए से हुकूमत खा गई है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये मैं फिर वही बात कहूँगी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑडिट में मौजूद होती हैं और वो सिंध असम्बली में मौजूद होती हैं। अगर वो थोड़ी सी तकलीफ़ करें तो वो जाएं और निकाल सकते हैं। अगर इतना ही उनको इन चीज़ों से तकलीफ़ है, अभी वो बात कर रहे हैं कि कराची से उनको जो है वोट पड़े थे, तो अगर इतना बड़ा उनके साथ ये जुल्म हुआ, जिनको जुल्म का नाम दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कोर्ट गए? अगर इतनी बड़ी उनके साथ धांधली हुई तो वो क्यों नहीं उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा, क्यों वो अभी इस वक्त सिर्फ एक कराची की तरक्की का देखकर एक माहौल ख़राब करने की बात करें? जहाँ तक कि उन्होंने डबल डेकर की बात की 1960, तो आप मुझे बताएं कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इस दुनिया में इस वक्त, तो उन सब मुल्कों में डबल डेकर चल रही है। ये इनिशिएटिव्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। और मुझे देखें, सबसे अहम बात ये है कि इस वक्त हम सबको मिलकर चाहिए, जो भी कराची की स्टेक होल्डर्स पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा से यही स्टांस रखती है कि जो भी कराची की स्टेक होल्डर्स जमाते हैं वो आए, मिलकर बात करें, मिलकर काम करें और कराची की बेहतरी के लिए बात करें। लेकिन ये इल्ज़ामात की सियासत कि वो ये खा गए या वो ये कर गए, तो पीपल्स पार्टी को इससे मैं समझती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिलीवरी पर यकीन रखते हैं और पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है। और आप, अगर मैं आपसे भी हमारे मेयर की टाइमलाइन उठा लें तो आप देखेंगे कि रोज कितने इनॉग्रेशंस होते हैं, कितने अरबों रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं, अरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं कराची में। आप ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरबा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए बात करा। वो ये कह रही थी कि अरबों रुपए के कराची में काम हो रहे हैं, तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। क्या क्लोजिंग करना चाहिए? हाँ, लेट्स होप कि यूनिवर्सिटी रोड जल्दी मुकम्मल हो जाए। बाकी ये है कि बसों का आना खुशाइन है, मगर और रूट्स भी होने चाहिए, पूरे कराची को सर्व करनी चाहिए इन बसेस को। चले जी, इसी नोट के साथ कि ये मसले मसाइल हल हो, मिल बैठ के सब मसलों के हल निकालें, तनकीद भी करें लेकिन पॉजिटिव हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।